अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अच्छे से सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी बारिश हो तुम की न्यू एपिसोड। राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी और बीमारी की वजह से एपिसोड्स नहीं पोस्ट कर पाई थी, लेकिन कल मैंने इसकी एक एपिसोड पोस्ट की थी और उस पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था, इसलिए आज दोबारा इसकी एपिसोड लेकर आई हूँ और कोशिश करूँगी कि अगर आज भी आप लोग अच्छा रिस्पांस दें तो कल भी इसकी एपिसोड लाजमी पोस्ट करूँगी। तो चलें जल्दी से जाकर आप लोग जो है ना अच्छे बच्चों की तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। नॉवेल मेरी बारिश हो तुम, एपिसोड नंबर 24। राइटर है मलाइका रफ़ी। आज ये पहनो है कौसर ने उसकी तरफ हैंग किया हुआ स्टाइलिश ड्रेस पढ़ाया था। नेवी ब्लू कलर का जदीद तराश व खराश की शर्ट थी और साथ सफ़ेद रंग का ट्राउज़र था। हिबा को वो रंग बेहद पसंद आया था, लेकिन वो सिया रंग पहनने वाली लड़की उस रंग का क्या करेगी? वो सर झटक गई और हैरान आंखों से कौसर को देखने लगी। पहन लो बेटा, बहुत हो गया स्याह रंग, हर रंग पहनो मेरी जान, इस दुनिया के हर रंग को ओढ़ो अपने तन पे, कौसर कह रही थी जबकि हिबा लब काटने लगी। इतना अरसा हो गया था स्याह रंग पहनते हुए कि अब दूसरे रंगों को पहनते हुए उसे शर्मिंदगी होती थी। कौसर ने आगे बढ़ के उसके गाल पे नरमी से हाथ फेरा था। मेरी बच्ची, दुनिया के इन खूबसूरत रंगों को खुद पे हराम मत करो। आज इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है, ये पहन के जाओ और दिखा दो दुनिया को कि तुम जिंदा हो, तुम्हारा वजूद जिंदा है, तुम्हारे हौसले बुलंद हैं और तुम दुनिया को ये करके दिखाओगी कि तुम अपने मुल्क के लिए क्या कुछ कर सकती हो। कौसर उसका हौसला बढ़ा रही थी, बेहद खूबसूरत अल्फाज के साथ उसका जहन बदल रही थी। हिबा की आंखें भीगी थी, वो कौसर के साथ लगी थी। कौसर ने उसे बाहों में भर लिया था। अरे मेरी बच्ची, वो रोने लगी तो कौसर परेशान हो गई। हिबा, उनसे अलग होके हिबा उन्हें ही देख रही थी। ये मैंने स्पेशल डिज़ाइन करवाया है अपने बुटीक के डिज़ाइनर से, क्योंकि मुझे मालूम था एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हिबा पूरी दुनिया के सामने इस मुल्क को प्रेजेंट करेगी और उस दिन हिबा यही ड्रेस पहनेगी। हिबा भीगी आंखों से उस ड्रेस को देखे गई जबकि कौसर उसकी आंखों में पसंदीदगी को पढ़ चुकी थी। इंसान रंगों से नहीं, रंग इंसानों से हैं बेटा। कभी सामने वाले को ये बावर नहीं कराओ कि तुम सियाह हो या सिर्फ सियाह रंग ही है तुम्हारे लिए। तुम हर रंग में खूबसूरत लगती हो, हर रंग तुम्हारे लिए है। ये बावर करवाओ सबको, तुम जो पहनोगी दुनिया उसी नज़रिए से तुम्हारे मुल्क को देखेगी। पाकिस्तान का हर रंग खूबसूरत है, तुम्हें ये दिखाना है आज। कौसर की बात पे उसने फिर से उस ड्रेस को देखा था और कांपते हाथों से उस ड्रेस को थाम के वो खुद से लगाती मिरर में देखने लगी। और वो रंग ऐसे जचा उस पर, वो पहन के जब कद्दे आदम आईने के सामने आ खड़ी हुई तो दूर तक वो खुद को देखती रही। पाकिस्तान की हर औरत को तुम प्रेजेंट कर रही हो आज हिबा। उसके चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट आई थी। कौसर ने उसके बालों तक जाते हाथ रोक दिए थे। खुले रखो आज। हिबा की आंखों में हैरानी आई थी और फिर उसने हाथ नीचे कर दिए थे। कौसर ने उसका माथा चूमा था। खुशियाँ तुम्हारा नसीब बने हैं हिबा। वो बदल गई थी आज, वो मुकम्मल बदली हुई थी आज। लेकिन जब बाहर आई तो उसकी गाड़ी गायब थी और ड्राइवर भी नहीं था। वो हैरत से उधर उधर देखने लगी। घड़ी पे नज़र गई, मीटिंग के लिए टाइम कम था। मेरी गाड़ी कहाँ है? हिबा हैरानी से पूछने लगी जबकि कौसर अपनी कनपटी सहलाने लगी। बहुत निकम्मा ड्राइवर है तुम्हारा तो, मैंने उसे ज़रूरी काम से भेजा था, अभी तक नहीं आया। अब मैं कैसे जाऊंगी? वो रूहानसी हो गई थी। डैड कहाँ है? अली अहमद तो सुबह सुबह ही चले गए। कौसर की इत्तला पे हिबा ने अपना माथा ही पीट लिया था। बिलाल की गाड़ी यही है। कौसर ने पोर्च की तरफ देखा था। हिबा खामोश ही रही। कौसर की नज़र बिलाल पे गई जो तैयार होके वहीं आ रहा था, लेकिन उसे रुकना पड़ा। आंखों में शौक के उल्फत लिए उसने हिबा के सरापे पे नज़र डाली थी जो इतनी हसीन लग रही थी कि उस हसीन मौसम का हिस्सा लगने लगी थी। अरे बिलाल, तुम आ गए। कौसर ने बिलाल को मुतवज्जा किया था। बिलाल मुश्किल से उससे नज़रें हटा के अपनी माँ को देखने लगा था, जबकि हिबा मज़ीद रुख मोड़ गई।
کہ اس کی مکمل پشت ہو چکی تھی بلال کی طرف۔ تم بھی تو اسی میٹنگ میں جا رہے ہو، ہبا کو بھی ساتھ لیتے چلو۔ میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی موم، سپاٹ لہجے میں کہتی وہ آگے بڑھنے کو تھی جب کوثر نے اس کا ہاتھ تھام کے روکا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کا کیا اعتبار؟ ہبا نے لب بھینچ لیے تھے، جیسے کہنا چاہ رہی ہو آپ کے شہزادے کا بھی کچھ خاص اعتبار نہیں ہے۔ بلال کے ساتھ جاؤ، اپنا ہی تو بچہ ہے۔ ہبا نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا تھا اور آگے بڑھی تھی۔ اس کی لگژریس گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ماضی کی یاد نے ہلکی سی دستک دی تھی اور پھر اس نے تیزی سے سر جھٹک کے اس یاد کی گرفت سے خود کو باہر نکالا تھا۔ سامنے بیٹھا بلال اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے کھلے بالوں کو چھو لینے کی خواہش سر اٹھانے لگی تو لب خود ہی مسکرائے تھے جب ماضی کے یاد کی ایک جھلک اس کے ذہن کے پردے پہ ابھری تھی۔ ہبا اپنے موبائل پہ کچھ ٹائپ کرنے لگی تھی جبکہ ہبا کو اس کی گہری نگاہیں خود پہ چپتی محسوس ہو رہی تھیں اور وہ ہاتھ کی مٹھی بنائے اس پہ تھوڑی ٹکائے۔ ہبا کو بے حد محویت سے دیکھ رہا تھا۔ ہبا نے بے حد ناگواری سے نظر اٹھا کے اسے دیکھا تھا جبکہ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا اور ہبا دونوں ہاتھ باندھ کے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تھی۔ دیکھ لیں اب آرام سے، آپ دیکھ ہی تو رہا ہوں، بلال نے زیر لب مسکراتے جواب دیا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ میں کافی دیر سے آپ کو اس لیے اگنور کر رہی ہوں کہ شاید تھوڑی سی شرم ہی آ جائے آپ میں؟ ہبا نے دانت پیستے کہا تو اس کی آنکھوں کا شوق الفت مزید بڑھا تھا۔ تو کوئی نتیجہ ہاتھ آیا؟ بلال دلچسپی سے سوال کر رہا تھا۔ ایرر 404۔ ہبا کے جھل کے کہنے پہ بلال بے ساختہ ہنس پڑا تھا جبکہ ہبا رخ موڑ کے اپنے آدھے چہرے پہ بال پھیلا کے بیٹھ گئی۔ نظریں اب کراچی کی سڑکوں کو ناپ رہی تھی۔ کھلے بال تم پہ جچتے ہیں، لیکن ایسا بھی کیا کہ تم چہرہ ہی چھپا کے بیٹھ جاؤ مجھ سے؟ آپ کی وائف نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ لب بھینچے اس نے تحمل سے سوال کیا تھا جبکہ وہ کندھے اچکا گیا۔ میری بیوی بھی ہوتی ہے؟ ہبا رخ موڑ گئی۔ گاڑی رک چکی تھی اور گارڈ نے آگے بڑھ کے گاڑی کا دروازہ کھولا تو ہبا تیزی سے نیچے اتر کے آفس کی طرف بڑھنے لگی جبکہ بلال بھی اس کے قریب آ کے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ضروری نہیں کہ کیمرے کی آنکھ میں تم ہمارے اختلافات دکھاؤ، اس نے چلتے ہوئے کہا تھا اور ہبا بنا کچھ کہے چلتی گئی۔ جسٹ اگنور می۔ لب بھینچے وہ رپورٹرز کو نظر انداز کیے آگے بڑھی تھی اور میٹنگ روم میں وہ دونوں آگے پیچھے داخل ہوئے تھے۔ اب یہ بلال کی خوش قسمتی اور ہبا کی بدقسمتی ہی کہہ لیں کہ دونوں کو ساتھ ساتھ سیٹ ملے تھے بیٹھنے کے لیے۔ کین یو گیو می سم ٹپس؟ وہ ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ کے اس سے پوچھنے لگا جبکہ وہ اسے دیکھے بنا لب بھینچ گئی۔ جب دھیان کے ہر درگاہ پہ پڑا ہو تمہارا تو اگنور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہبا گہرا سانس لے کے رہ گئی جب اس کا نام لیا گیا۔ مس ہبا احمد، آپ اپنے پروجیکٹ کے بارے میں ہم سب کو بتائیں گی پلیز؟ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ نظر بے ساختہ علی احمد پہ گئی جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ بیسٹ آف لک ہبا، یو کین ڈو اٹ۔ اس کے قریب سرگوشی ہوئی تھی جو اس کی دھڑکنیں بڑھا گئی، لیکن وہ بنا اس شخص کی طرف دیکھے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور قدم آگے بڑھائے تھے اور وہ جب تک بولتی رہی بلال اسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ وہ پر اعتماد تھی ہی، لیکن اب اس کی شخصیت میں مزید نکھار آیا تھا۔ تھینک یو، مسکرا کے سب پہ نظر ڈال کے وہ اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی تھی۔ بے حد خوبصورت۔ ہبا نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا جبکہ اس کے نگاہوں کی تپش نے بھرپور نذرانہ عشق پیش کیا تھا اس کے حسین چہرے کو۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب ہبا زور سے دروازہ کھولتی اندر آئی تھی اور اندر آتی ہی وہ فائل جھٹکے سے اس کے منہ پر پھینکی تھی۔ بلال لب بھینچے اسے دیکھنے لگا۔ احسان نہیں چاہیے مجھے تمہارا، وہ چلائی تھی جبکہ بلال نے ایک نظر اپنے قدموں میں پڑی فائل پہ ڈالی تھی اور پھر دوسری نظر ہبا پہ۔ تم یہاں اگر آ ہی گئے ہو تو مجھ سے اور میرے کاموں سے دور رہو، وہ بھڑکی تھی جبکہ بلال اب بھی خاموش تھا۔ وہ صرف ہبا کو دیکھ رہا تھا۔ تم موم اور ڈیڈ کے لیے بیٹے ہوں گے، میرے لیے تم آج بھی وہی قابل نفرت انسان ہو جو میری قیمت لگا چکا تھا، بلال اسلان احمد۔ وہ پھر سے چلائی تھی، کمرے میں موجود تکیے کی طرح استعمال کر کے مجھے اپنے بھائی کی گود میں پھینکنے والا بلال اسلان احمد۔
وہ جھٹکے سے اس کی ٹیبل کے قریب آ کے دونوں ہاتھ ٹیبل پہ رکھ کے اس کی طرف جھکی تھی۔ میری خاموشی کو میری کمزوری مت سمجھنا، میں تمہیں اور تمہاری حرکتوں کو نظر انداز کر رہی ہوں۔ از دیٹ کلیئر؟ سرد لہجے میں اپنی بات کہہ کے وہ سیدھی ہوئی تھی۔ اسے چیلنجنگ نظروں سے دیکھتی وہ مڑ کے چاہنے لگی۔ محبت اور نفرت کی جنگ میں اگر جیت محبت کی ہوئی تو؟ ہبا کے قدم رک گئے تھے۔ وہ مڑ کے بلال کو دیکھنے لگی۔ تو کیا تم اپنی شکست قبول کر لو گی ہبا؟ اس کا انداز بے حد پرسکون تھا، جبکہ ہبا اندر تک سلگ گئی تھی۔ گیم کھیلتے ہیں ایک۔ بلال اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کے چلتا ہوا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ تم نفرت کرو، میں محبت کروں گا، جس کی جیت ہوئی وہ فاتح۔ ہبا ان سرمئی آنکھوں میں پنپتے جذبوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی محبت میں ہر حد پار کر جاؤں گا اور تم اپنی نفرت میں ہر حد پار کر لینا۔ اب کے مبہم بھاری سرگوشی کی تھی بلال نے، اور ساتھ 2 قدم مزید ہبا کے قریب ہوا تھا کہ اس کی سانسیں ہبا کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ میں نے جو بھی کیا غلط کیا، میری کوئی حرکت قابل معافی نہیں ہے۔ مجھے اپنی ہر حرکت یاد ہے، میں ان کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر سے قیمت لگا رہے ہو، پھر سے قیمت کی بات کر رہے ہو تم؟ ہبا نے اچانک کہا تھا، لہجے میں شکایت تھی۔ اس کی نزدیکی نے اس کی آنکھوں کو بھی پرشکوا بنا دیا تھا۔ میں نے کبھی تمہاری قیمت نہیں لگائی ہبا۔ وہ ہبا کی آنکھوں میں دیکھتا مزید قریب ہوا تھا۔ وہ نیلامی ہی تھی بلال اذلان احمد، کسی اور مرد کے حوالے کر دینا قیمت لگانے سے کم نہیں ہوتا۔ ہبا نے 2 قدم پیچھے ہو کے جواب دیا تھا، جبکہ بلال پھر سے 2 قدم اس کے قریب ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں ہبا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ سزا سننے کے لیے تیار ہوں میں۔ وہ پھر سے ہبا پہ حاوی ہو رہا تھا۔ ہبا یہ نہیں چاہتی تھی کبھی بھی، لیکن اس آفس میں قدم رکھتے ہی اسے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو رہی ہے، جیسے مقابل کھڑے شخص سے نفرت اس کے لیے ناممکن ہے۔ وہ دیوار سے جا لگی تھی۔ بلال کسی بادل کی طرح اس کے مقابل کھڑا، اس پہ حاوی ہوتا، اس کے حواسوں کو اپنی دسترس میں کر رہا تھا۔ وہ اتنی کمزور تو نہیں کہ بلال کی ذرا سی قربت کے لیے وہ خود کو اس کی دسترس میں دے دے۔ بوجھل ہوتے حواسوں کو اس نے پھر سے اپنی دسترس میں کرنے کی کوشش کی تھی، اور اپنی ہائی ہیل سے اس نے بلال کی ٹانگ پہ زور سے ماری تھی۔ بلال کے چہرے کا رنگ بدلا تھا درد کی شدت سے، اور ہبا نے اس کے مضبوط سیاستدان جسم کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا تھا، اتنی زور سے کہ وہ پیچھے لڑکھڑا کے ٹیبل سے جا لگا تھا۔ ہبا نے بمشکل اپنی رکی سانس کو ہموار کیا تھا۔ پھر کبھی ایسی حرکت کی تم نے تو اس بلڈنگ کے 6 فلور سے تمہیں نیچے بھیج دوں گی، تیز لہجے میں کہتی وہ رخ موڑ کے جا رہی تھی۔ میں تمہیں بھی ساتھ میں کھینچ لوں گا۔ ہبا نے مڑ کے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، اسے دروازہ کھول کے باہر نکل چکی تھی۔ بلال کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی، لیکن ٹانگ میں اٹھتے درد نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کی تھی، اور وہ کرراہ کے رہ گیا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو ہبا کو؟ رات کو ڈنر پہ علی احمد بلال احمد سے کہہ رہے تھے، جبکہ وہ اچھمبے سے سب پہ نظر ڈال کے علی احمد کو دیکھنے لگا۔ میری اتنی جرت کہ میں ہبا کو تنگ بھی کروں؟ سمیہ اور کوثر نے اپنی امڑتی ہنسی روکی تھی، جبکہ علی احمد سنجیدگی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ فائل جو تمہارے منہ پہ پھینک کے گئی ہے، اس کا بتانا پسند کریں گے آپ؟ بلال نے لب بھینچ لیے تھے، مطلب وہ زیر و زبر کے ساتھ سب بتا چکی ہے اس کے ڈیڈ کو۔ ہاں، وہ نیچے گری تھی، میں نے اٹھا کے ٹیبل پہ رکھ دی تھی، اس نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا تھا، جبکہ علی احمد اسے دیکھ کے رہ گئے تھے۔ بلال: جی ڈیڈ۔ فرما برداری کی انتہا کرتے اس نے اب بھی سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ میرے بیٹے کو تنگ نہ کریں علی احمد۔ کوثر سے رہا نہ گیا تو بول پڑی، جبکہ وہ کوثر کو دیکھنے لگے۔ آپ کا شریف بیٹا ہبا کو تنگ کر رہا ہے۔ بلال نے سنجیدگی سے کندھے اچکائے تھے۔ پروجیکٹ ہبا کا ہے، پریزنٹ وہ کر رہی ہے، آپ کا شریف بیٹا اپنی طرف سے اپنے شیئرز اسے سونپ رہا ہے پروجیکٹ کی ہیلپ کے لیے۔ علی احمد کی بات پہ کوثر بلال کو دیکھنے لگی۔ شیئرنگ از کیئرنگ، بلال نے دونوں پہ ایک ساتھ نظر ڈالتے جواب دیا تھا۔ تمہاری شیئرنگ اور کیئرنگ کا اس نے ڈشوں کر دینا ہے بلال، اب تنگ مت کرنا اسے۔
علی احمد نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا تھا۔ حکم کی تعمیل ہوگی، جواب دے کے وہ اپنی پلیٹ پہ جھک چکا تھا۔ علی احمد ایک مسکراتی نظر اس پہ ڈال کے کوثر کو دیکھنے لگے۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کے اس عمارت کی طرف جا رہی تھی جس کا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا، جو ہنرمند خواتین کے لیے ایک مکمل سینٹر تھا، جب اچانک اسے رکنا پڑا۔ ارے واہ ہبا صاحبہ، کام تو بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا۔ چودھری ملک اپنے خاص آدمی کے ساتھ گاڑی سے نکل کے اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا، جو کب سے اپنی گاڑی میں ہبا کا ہی منتظر تھا۔ ہبا کے گارڈز قریب آ کے کھڑے ہوئے تھے۔ اچانک سے کھا نہیں جاؤں گا آپ کی میڈم صاحبہ کو، ہماری اتنی جرت کہ ہم بلال صاحب کی محبوبہ کو آنکھ اٹھا کے بھی دیکھیں۔ اس کا انداز بے حد دل جلانے والا تھا۔ ہبا کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، جبکہ آنکھوں میں شعلے لپکے تھے۔ چودھری ملک مسکرانے لگا۔ ناراض نہ ہوں آپ ہبا صاحبہ، ہم تو دشمن کے پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔ کیوں آمد ہوئی ہے آپ کی یہاں؟ ہبا نے لب بھینچے سرد آواز میں کہا تھا، جبکہ وہ ایک گہری نظر اس عمارت پہ ڈال کے اب ہبا کو دیکھ رہا تھا۔ مبارکباد دینے آیا تھا، سوچا اسی بہانے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیں گے ہم۔ چودھری ملک نے اپنا ہاتھ مصافحے کی صورت اس کی طرف بڑھاتے کہنے لگا، جبکہ ہبا نے ایک اچٹتی نظر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پہ ڈالی اور پھر اسے دیکھنے لگی۔ دشمن جب دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو سمجھ جانا چاہیے وہ آستین کا سانپ بننے جا رہا ہے چودھری صاحب۔ چودھری ملک کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر کھیسیانی ہنسی ہنستا اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا۔ بڑی ہوشیار ہے آپ تو۔ وہ سیاست دان ہی نہ ہوا جس میں ہوشیاری کی نام کی بھی نہ ہو۔ ہبا نے بنا ڈرے دو بدو جواب دیا تھا، جبکہ چودھری ملک ہنسنے لگا۔ بڑی نڈر ہیں آپ تو، آپ کے سامنے ہی ہے سب۔ حیا اسے جواب دیتی جانے کے لیے مڑی تھی۔ ہمارے علاقے کی عورتوں کا دماغ خراب کر دیا ہے آپ کے اس سینٹر نے۔ چودھری ملک کی بات پہ ہبا نے مشکل سے اپنے امنتے غصے کو روکا تھا۔ ارے چودھری ملک، تو کب آیا؟ اس سے پہلے ہبا مڑ کے جواب دیتی، اچانک اس عمارت سے بلال باہر آیا تھا۔ دونوں ہاتھ پینٹ پاکٹس میں ڈالے وہ قدم قدم ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے خبر ہو گئی تھی کہ سائٹ پہ چودھری ملک اپنی گاڑی کے ساتھ حاضر ہے اور پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہبا کا ہی منتظر تھا۔ تبھی وہ یہاں پہنچ چکا تھا اور دوسرے راستے سے وہ یہاں داخل ہوا تھا۔ ہبا اسے گھور کے دیکھنے لگی، جو یہاں بھی اپنی ہیرو گیری دکھانے پہنچ گیا تھا۔ ارے بلال صاحب، آپ یہاں؟ وہ چونکا تھا، جبکہ بلال ہبا کے سامنے ڈھال بنتا چودھری ملک کے سامنے آ کے یوں کھڑا ہوا تھا کہ ہبا مکمل اس کی پشت پہ چھپ گئی تھی۔ مجھے ایک خیال آیا کہ اب چودھری ملک عورتوں سے الجھتا اچھا لگے گا کیا؟ اس کی مردانگی کو ٹھیس پہنچے گی، اخبار کی سرخیوں کی شان نہ بن جائے اس کی غیرت، تو سوچا کیوں نہ میں ہی آ جاؤں۔ پھر تھوڑا سا اس کی طرف جھکا تھا۔ یہ رپورٹر اور جرنلسٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اچھے خاصے مرد کو چوڑیاں پہنوا دیتے ہیں اپنی خبروں کے ذریعے۔ اپنی بات کہہ کر وہ زیر لب مسکراتا پیچھے ہو کے سیدھا ہوا تھا، جبکہ چودھری ملک لب بھینچے اسے دیکھنے لگا اور پھر ہنس پڑا تھا۔ آپ کی عشق بازیاں اخبار کی سرخی کب بنے گی بلال صاحب؟ اس کی آنکھوں میں مکارانہ چمک تھی۔ ہبا کو بالکل اچانک سے گھن آئی تھی۔ بلال نے جھٹکے سے اس کا منہ اپنی مٹھی میں دبوچا تھا۔ وہ خوفزدہ آنکھوں سے بلال کو دیکھنے لگا۔ اب اگر تو یہاں نظر بھی آیا تو چوڑیاں پہنوا کے، تیرے ان موٹے موٹے لبوں پر سرخی لگا کے تجھے ننگا تیرے علاقے میں گھماؤں گا۔ جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑ کے بلال نے اس کے کالر ہاتھ کی پشت سے جھاڑے تھے۔ نام تو سنا ہوگا، بلال اذلان احمد۔ 2 قدم پیچھے ہو کے پینٹ پاکٹس میں دونوں ہاتھ ڈال کے اس نے مخصوص سیٹی بجائی تھی۔ مطلب چلتے بنو اب۔ چودھری نے ایک خوفزدہ اچٹتی نظر بلال پہ ڈالی تھی اور مڑ کے لمبے ڈگ بھرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا اور گاڑی زن سے لے اڑا۔ بلال پیچھے مڑا تھا، جبکہ اس کی پشت پہ کھڑی ہبا بوکھلا کے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ بلال نے ایک ابرو اچکا کے اسے یوں دیکھا تھا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھ لی میری دہشت؟ ہبا لب بھینچ کے آنکھیں گھما کے مڑی تھی اور عمارت کی طرف جانے لگی، جبکہ بلال نے پہلے حیرت سے اور پھر ذیل لب مسکرا کے اسے جاتا دیکھا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ
میں نے بہت جلدی ایپیسوڈ پڑھی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے منہ میں چھالے نکلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے میں کئی الفاظ کا تلفظ بھی صحیح سے ادا نہیں کر پا رہی، جس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ تو جس طرح سے بھی جیسے بھی پڑھ سکی میں نے یہ ایپیسوڈ پڑھ دی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز اپنے ریویو سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔